अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हुई साराना और आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारी दुआ है हस्ब साबिक के ये दिन आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने कल के अहम इशूज़ को किस तरह देखा, एक नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के लार्जर बेंच बनाने की सजा मुस्तरद कर दी। हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते, अदालत के रिमार्क्स। और पीटीआई का निगरान वजीर आजम के लिए जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ करने को आज के तमाम कौमी अखबारात ने नुमाया तौर पर शाया किया। रोजनामा पाकिस्तान ने अपोजिशन के मुतालबे को सुर्खी के तौर पे लिया। असेंबली बहाल, पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, मुत्तहिदा अपोजिशन का मुतालबा। रोजनामा दुनिया की सुर्खी अदालती कार्रवाई से मुतालिक है। मेरी राय में डिप्टी स्पीकर ने इख्तियार से तजावुज किया। जस्टिस मुनीब, अदम एतमाद पर डायरेक्ट वोटिंग का दिन कैसे दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट। इसी खबर को रोजनामा नई बात ने इस तरह पेश किया। आर्टिकल 5, स्पीकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस। डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत कर सकता है, रूलिंग सिर्फ स्पीकर का इख्तियार, जस्टिस मुनीब। रोजनामा नवाए वक्त ने आज खुद नोटिस केस को हाईलाइट किया। फैसला सबको सुनकर होगा। सुप्रीम कोर्ट 10 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया जाए। फारूक एच नाइक, किसी पर अदम एतमाद है तो बता दें, हम उठ जाते हैं, चीफ जस्टिस। रोजनामा जंग ने भी अदालती कार्रवाई को फ्रंट पेज पे डिस्प्ले किया। फैसले को सुनकर देंगे, सियासी जमातों का एहतराम है, बयानबाजी नहीं देखेंगे। डिप्टी स्पीकर को रूलिंग अख्तियार है भी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट। रोजनामा एक्सप्रेस ने निगरान सेटअप से मुतालिक खबर को अहमियत दी। निगरान वजीर आजम के लिए जस्टिस रिटायर्ड गुलजार का नाम तजवीज़। शहबाज शरीफ का मुशावरती अमल का हिस्सा बनने से इनकार। रोजनामा खबरें की सुर्खी के अल्फाज हैं, सिक्योरिटी इदारे बैरूनी साजिश की वजाहत करें। बिलावल भुट्टो, तहकीकात हुई तो आपको बड़ा नुकसान होगा, चौधरी फवाद हुसैन। इंग्लिश अखबार द नेशन की टॉप स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट सेट टू डिसाइड वेदर स्पीकर्स रूलिंग राइट और रॉन्ग। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट इग्नोर पीपीपी's appeal फॉर फुल कोर्ट। द न्यूज की मेन स्टोरी है, डिसीजन आफ्टर हियरिंग ऑल पार्टीज, सुप्रीम कोर्ट। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस वायलेशंस इन नोटिस प्रोसीडिंग्स। डॉन अखबार ने भी इसी खबर को फ्रंट पेज पे कवरेज दी। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन डेप्यूटी स्पीकर्स, एक्शन लाइकली टुडे। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। कौमी असम्बली की तहलील, फैसला सबको सुनकर करेंगे सुप्रीम कोर्ट। असम्बली बहाल, पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, मुत्तहिदा अपोजिशन का मुतालबा। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर, पीटीआई ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतजिर। पंजाब का वजीर आला कौन होगा, फैसला कल होगा। और आज के प्रोग्राम में रोजनामा एक्सप्रेस का इदारिया, सियासी और आइनी बहरान जल्द हल होना चाहिए, जबकि रोजनामा डॉन में आरफा नूर साहिबा का कालम वुड फॉर द ट्रीज, जबकि टॉप ट्रेंड ट्विटर पे है पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस। अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब की गाड़ी खराब हो गई और वो रास्ते में कहीं है, ज्वाइन कर लेंगे। हमें कह रहे थे कि मैं पहुंच जाऊंगा, आई होप सो के वो पहुंच जाएंगे। और कल और परसों और आज अगर पूरी पाकिस्तानी कौम में कोई चीज़ डिस्कस हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और ये सारी नजरें उस तरफ हैं कि क्या होने जा रहा है। जबकि कल सुप्रीम कोर्ट में जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के रिमार्क्स थे उसमें एक ये भी था कि हवा में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, तमाम लोगों का मौक़िफ़ सुनेंगे, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला पाकिस्तानी सियासत के ऊपर हमेशा के लिए ऐसे असरात मुरतब करेगा जिससे आगे जाके ये तय हो जाएगा कि जो अरकान असम्बली है और पार्लियामेंट है और हमारा आइन है वो किस समझ जाएगा। बिल्कुल राना साहब, इसमें तो एक जो कहा गया ना कि सुप्रीम कोर्ट से राय ली गई है कि जो असम्बली में हुआ, जो डिप्टी स्पीकर ने किया, उस पर क्या वो उसके मजाज थे भी कि नहीं। इसके अलावा दीगर सवालात भी हैं कि जो टर्न कोर्ट्स हैं, जो उन्होंने पार्टियाँ छोड़ दी हैं, उस पर भी एक मुअज़्ज़िज़ जज ने सवाल उठाया कि ये तो है, तो जिन्होंने वफादारियाँ तब्दील की रातों रात, उनका क्या है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक बार डिसाइड हो जाए कि ये अपना क्या कोई टर्न कोर्ट बन सकता है कि वफादारी तब्दील कर सकता है या क्या, वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाए। और फिर उसके बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें ये ज़ेर समात, इसमें ज़्यादा बहस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ अभी तक अपना ऑब्जर्वेशन आई है, जो कुछ छपा, उस पर हम बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कंसर्न है, अभी ऑब्जर्वेशन तो हमेशा माजी में बहुत आती रही है, लेकिन फ़ैसला
कुछ और ही होता है। अब देखें क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम चीज़ें हैं, उसने आइन भी देखना है, असम्बली लॉज भी देखने हैं। गो के माजी का लोग हवाला देते हैं कि जो अपना असम्बली की कार्रवाई हो वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकती, इट्स ट्रू। और यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल नहीं है, सिर्फ एक भट्टू के मंजूर भट्टू साहब के दौर में हुई थी, जब उन्होंने 3 बार असम्बली तोड़ी थी, एक बार फिर तोड़ दी, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दी। लेकिन मेरा ख्याल है वो नहीं होना चाहिए। अब वंस फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड कर दे कि इसका फेट क्या है। स्पीकर देखें, अब स्पीकर का तो क्लियर है कि वो ही कैन रन और उसको रन द असम्बली और उसकी चैलेंज नहीं हो सकती रूलिंग। लेकिन यहाँ एक नया सवाल उठ गया है कि डिप्टी स्पीकर क्या अपना रूलिंग दे सकता है। मेरी राय में जो हमने अब तक पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की 30-35 साल, उसमें यही है कि जो डिप्टी स्पीकर है वो भी एक्ट एज स्पीकर, लेकिन इसका फैसला हमने नहीं करना या किसी की ख्वाहिश पे नहीं होना। अपने आज के अखबार देख लें, सोशल मीडिया देख लें, ख्वाहिशात से भरे हुए हैं कि भाई कि हम अपना कि ये फैसला ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया कर रहा है या कोई सर्टन मीडिया हाउस कर रहा है। अब ये फैसला करना है आपके सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि मामला वहाँ तक पहुँच गया है और वही फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक रिपोर्ट देखते हैं जी, रिपोर्ट कल समाअत के हवाले से है, फिर इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग पर आज खुद नोटिस केस में पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला देना मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल का आगाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अदालत के सामने आईनी सवाल लाए। फारूक एच नाइक ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पर कोई एतराज उठाया नहीं जा सकता, जिस पर चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से सवाल किया कि क्या आपको इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद नहीं तो बताएं, हम उठ जाते हैं। तो फारूक एच नाइक ने कहा कि बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि 8 मार्च को अदम एतमाद के साथ इजलास की रिक्विजिशन भी जमा करवाई गई। स्पीकर 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने का पाबंद था, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, वजह हमें मालूम है, गलत या दुरुस्त, लेकिन वजह तो मालूम है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि आपका केस ये नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं, आप अपने केस पर बात करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ उसकी आईनी हैसियत का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि आपका केस इजलास बर वक्त बुलाने का नहीं है। फारूक एच नाइक का कहना था कि स्पीकर ने 25 मार्च को इजलास बुलाया, 3 अप्रैल को वोटिंग होनी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या 3 अप्रैल वोटिंग के लिए रख लिया गया बगैर करारदाद पर बहस कराए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि रूलिंग आईनी बेज़ाब्तगी है या कवायद की। फारूक नाइक ने बताया कि तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग आइन के खिलाफ है, करारदाद को आर्टिकल 95A की खिलाफ वर्जी पर ही चैलेंज किया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अहम आईनी नुक्ता है जिस पर फैसले के दूरस्थ नताइज होंगे, दूसरे फरीक को सुनना जरूरी है ताकि फैसला हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक आज खुद नोटिस पर समाअत आज 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। ये थी जी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के में जो समाअत जारी है उसके हवाले से। सलमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या वो खैर थी सलमान? बस जरा उठने में और फिर उसके बाद टायर पंचर हो गया। मेरा ख्याल है रोज़ा रख के सो गए थे आप, हैं? ये बड़ा एक हमारे लिए इस टाइम है कि हम अगर रोज़ा रख के सोएं तो फिर बड़ा आना वैसे भी एक सुस्ती आ रही है, जाहिर है वो एक आदत हो जाती है हट गए। प्रोग्राम में, रूटीन से हट के। इस टाइम आप प्रोग्राम के दौरान चाय कॉफ़ी भी पी रहे होते हाँ, थे, वो भी बड़ा फैक्टर है। वो बड़ा मैटर कर रही होती इसी है। वजह खैर से सलमान जो है बड़ा फिक्रमंद था रमज़ान से पहले कि रमज़ान के में कुछ पूरा बदल जो है वो आगे पीछे चीज़ें हो सकती टाइम हैं। नहीं चेंज कर सकते। टाइम वो नहीं हो सकता। घड़ी की टिक जो 8 पे रुकती, तो उसके असरात हमने आज देख लिए। सबका टाइम बदल सकता है लेकिन आपका टाइम नहीं बदल सकता। हाँ जी, और वैसे भी वक्त किसी का वो इंतजार नहीं करता। बिल्कुल। आफ्ताब बाजवा एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, उनसे मैंने कहा ज़रा सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल पे ज़रा बात कीजिए। बाजवा साहब, जो आजकल बहस चल रही है वो ये कि क्या डिप्टी स्पीकर जो हैं वो स्पीकर के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? देखिए, लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है कायम मकाम। कायम मकाम जब कोई आदमी बन जाता है, जैसे हमारे चीफ जस्टिस कायम मकाम, चीफ जस्टिस छुट्टी पे चला जाए या कहीं बाहर के मुल्क चला जाए तो उसके जो जूनियर जज होता है वो चीफ जस्टिस हो जाता है, तो वो कायम मकाम हो जाता है। वो तमाम अख्तियारात को इस्तेमाल करता है जो ऑलरेडी होते हैं। इसी तरह स्पीकर के वो तमाम अख्तियारात डिप्टी स्पीकर इस्तेमाल कर सकता है उसकी अदम मौजूदगी में। तो इन हालात में वो पूरा स्पीकर था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार है वो भी इस केस में पेश है, और
آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا کردار ہے ایک، اور وہ سپریم کورٹ میں ہے، بار بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے؟ میں نے تو آج بھری کوٹ میں کہا ہے احسن بھون کو، تم کون ہوتے ہو بار کے پلیٹ فارم کو سیاسی پارٹیوں کے لیے استعمال کرنے والے؟ وکلا کو آپ استعمال نہیں کر سکتے سیاسی پلیٹ فارم پہ، نہ ہی ہم ہونے دیں گے۔ اس کے لیے میں نے کام لیا اور مکمل طور پہ بڑی کوٹ میں اس کو تمام وکلا کو کہا کہ ہم اس کے اشارے پہ نہیں چلیں گے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ نون لیگ کا پیڑ ہے، اس کی خطوط واضح کی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے، لہٰذا ہم اس کو جو ہے وکلا کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سیاسی جو بھی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی معاملہ ہے، پارلیمنٹ والے جانے اور وہ جانے، وکیلوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس میں۔ اچھا سر، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس کی کا کوئی بھی فیصلہ ہے الٹیمیٹلی میں قوم انتخابات کی طرف ہی جائے گی؟ جی ہاں بالکل، یہ ایک پروسیس ہے ہمارا، کیونکہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ تو یہی ہے، اگر ہم آئین پاکستان کو دیکھیں تو اس کی روشنی میں تو الیکشن ہی بنتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے، کہتے تھے سلیکٹڈ ہے، اور اب جب بات آ گئی کہ الیکشن کرواتے ہیں تو الیکشن کی طرف نہیں آ رہے، ان کے کیا ہیں عزائم یہ دیکھنے پڑیں گے سب کو۔ بہت شکریہ سر، آفتاب باجوہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ خالد صاحب، بات سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے حوالے سے ظاہر ہے ہم اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے، ہم تو جو اوورال خبر ہم تک آ رہی ہے اس پہ ہی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو سپریم کورٹ کا انداز ہے اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کسی جلدی میں نہیں بلکہ چھان پھٹک کر کے پوری طرح جائزہ لے کے کیس کا فیصلہ کریں گے، اور یہ ہے بھی ایک فیصلہ کن موڑ۔ دیکھیے کہ اس وقت جو ملک کو سیاسی بحران اور سیاسی اور آئینی بحران درپیش ہے، اس کو اس بحران سے نکالنے کے لیے پوری قوم جو ہے اب وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کا آئین پاکستان کے تحت آئین کی تشریح کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس صحیح ہے، لیکن آئین پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان کا جو رول ہے وہ بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ جو عوام کی، قومی اسمبلی کی، سینٹ کی، اسمبلیوں کی جو پروسیڈنگز ہیں، جو ان کی کاروائی ہے اس پر اثر انداز اس طرح بظاہر نہیں ہو سکتی، جبکہ جو عوام ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ اور ادارے ہیں، اسمبلیاں ہیں، وہاں پر جو سپریم کورٹ کا اور عدالتوں کا کنڈکٹ ہے وہ بھی زیر بحث آئین کے تحت نہیں آ سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے جو وکیل تھے فروخ ایچ نائک، ان کی طرف سے پہلے روز سے بار بار جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرم فیصلہ جو ہے اب وہ سپریم کورٹ دے دے، لیکن سپریم کورٹ نے کل بھی واضح کیا کہ وہ کوئی ہوا میں فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس فیصلے کا، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا شفیق صاحب پاکستان کی جو فیوچر کی پالیٹکس ہے اب وہ اس سے طے ہوگی۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ کل آج سپریم کورٹ نے بالکل واضح کر دیا کہ ہماری کوشش ہوگی، جج صاحبان نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ عبوری حکومت کے قیام سے پہلے جو ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے اپنا فیصلہ دے دے۔ بالکل ٹھیک ہے سلمان، ماضی کے میں بھی جب پارلیمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کر سکی تو معاملہ عدالت میں گیا اور عدالتوں نے فیصلہ کیا، ان فیصلوں پہ بحث ہو سکتی ہے، ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن بار بار عدالت میں جانا بھی کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بدقسمتی یہ ہے سار صاحب کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاست ہے وہ اپنے معاملات خود چیزوں کو ریزالو کرنے کی بجائے بار بار قانون کی طرف جاتے ہیں، عدالتوں کی طرف جاتے ہیں، عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں، اور سیاسی فیصلوں کو بھی ایک قانونی چھتری کے نیچے جو ہے نا اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اب جو اس وقت ماحول بن گیا نا وہ تو بن گیا نئے انتخابات کا۔ اچھا، کل اپوزیشن جماعتوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، لیکن بس پہلے اس کو ذرا تشریح کروا لیں۔ یعنی ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ملک جو ہے اب ایک نئے انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جانا ہم نے انتخابات کی طرف ہی ہے، چاہے فیصلہ اس کا کچھ بھی آ جائے۔ جیسے میں آپ کو کہتا تھا نا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، دونوں صورتوں میں آپ کو انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، ایک بات۔ اور بڑی امپورٹنٹ کل ایک پوائنٹ انہوں نے ریز کیا سپریم کورٹ نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو اپنا جس کے اوپر یہ انٹرنیشنل کانسپائریسی بنائی گئی ہے، جب پارلیمنٹ کی ایک بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تو آپ سیاسی جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیوں نہیں اور کیا؟ اپنی جماعتوں سے پوچھیں جن کے آپ وکیل بنے ہوئے ہیں کہ وہ آگے ہمیں وضاحت کریں
کہ جب ایک ان کیمرہ سیشن تھا اس میں آپ کو بریف کیا جانا تھا ساری صورتحال کا, آپ کو اس کا اندازہ ہونا تھا, آپ نے اس پہ اپنے کامنٹ کرنے تھے, آپ نے اپنا رد عمل دینا تھا, آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا اور ساتھ لفظ استعمال کیا. یہ لگتا ہی ہے کہ آپ نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کو بائیکاٹ کیا. ایک بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری بات دیکھیے, یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے کہ جتنا آسان ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم جائیں گے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں فیصلہ سنا دیا جائے گا, جیسے میڈیا پر گیٹ تو یہ کہتا رہا. ابھی تو ایک طرف کے دلائل سنے نا, ابھی تو دوسری طرف کے دلائل بھی آنے ہیں کہ یہ جو کیوں ہم نے یہ جو ہے نا اس میں رولنگ دی ہے, اور جب وہ آئے گا تو بہت سے پنڈورا بھی کھلے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں, کل بہت سے وکلا نے یہ کہا ہے کہ اس پنڈورے کو نہ کھولا جائے, کیونکہ اس میں پھر ایسے چیزیں آ جائیں گی جو شاید ہمیں سیکریسی کے کانٹیکس میں نہیں دکھانی چاہیے. پھر جب آپ مقدمہ چلائیں گے تو پھر یہ سارا معاملہ تو آگے آئے گا نا. آپ کو یاد ہے جب حکومت نے کہا تھا ہم یہ معاملہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دکھا دیتے ہیں اور براسلہ جو ہے, پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں جی وہاں دکھا دیتے ہیں. تو یہ معاملہ اتنی جلدی نہیں آنے والا, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عدالتیں بھی اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ یہ جو سیاسی معاملات اٹھا کے بار بار ہماری گیند میں ہماری کورٹ میں لاتے ہیں اور خود مسئلوں کو حل نہیں کرتے ہیں, اور وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ جناب ریزولوشن تو اب اس کا نیا الیکشن ہے, اب اس کا وے آؤٹ تو نیا الیکشن ہے, تو جانا ہم نے وہیں پر ہے. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کا پرابلم ہے کہ جو فیصلے انہیں سیاسی فورم پہ کرنے چاہیے وہ ہم عدالتی فورم پہ لے کے جاتے ہیں, اور جو فیصلے عدالتی فورم پہ ہونے چاہیے ان کو ہم یہاں پہ پارلیمنٹ میں اور سیاسی گراؤنڈوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک سیاسی میدان سج گیا ہے, ساری سیاسی جماعتوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں اور جانا ہم نے الیکشن کی طرف ہی. اگلی 5-7 دنوں کے بعد آپ دیکھیے گا جب یہ عبوری سیٹ اپ بنے گا تو یہ سارا الیکشن کا ماحول بن جائے گا اس ملک کے اندر. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ عدالت بھی اس چیز کو مد نظر رکھے گی. اور آپ کو یاد ہے ہماری عدالتی تاریخ میں ایسے فیصلے آئے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ غلط تھا, لیکن اب کیونکہ ماحول الیکشن کا بن گیا, عبوری سیٹ اپ آ چکا ہے اور اب لگتا یہ ہے کہ ہمیں فریش مینڈیٹ کی طرف جانا پڑے گا, اس لیے الیکشن ہی ناگزیر ہے. تو اس لیے الیکشن کی طرف ہی اس وقت جانا چاہیے. اور دیکھیے مطالبہ کیا تھا, ساری سیاسی جماعتیں تو یہ کہتی تھی کہ یہ حکومت غلط ہے, حکومت ختم کی جائے, وزیر اعظم استعفیٰ دیں اور اس کے بعد نئے انتخابات کی طرف جائیں. تو اب ایک نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی, کون کتنا طاقت میں ہے. تو آئیے اب یہ لڑائی جو ہے عدالتی محاذ پہ لڑنے کی بجائے سیاسی میدان میں لڑے اور انتخابات کی صورت میں لڑے, اور جو جیتے گا اس کو پھر جو ہے نا اقتدار کا حصہ ملنا چاہیے. رانا صاحب, سلمان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو سیاستدان ایک بار پھر اس کو اپنا عدالت کو امتحان میں ڈال دیا ہے. اس سے پہلے جو چیئرمین سینٹ کی بھی اس پہ بھی ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ سے رابطہ کریں. اب سیاستدان یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنے جو اپنا ڈٹے لینے اپنے گھر میں دھوئیں. پھر آپ دیکھیں سپریم کورٹ کو گئے تھے کہ اس کی وضاحت کریں, آئین میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا آپ کا نائلے کی مدت وہ بھی لکھی ہوئی ہے. اس سے پہلے ایک فیصلہ بھی آ گیا ہے جس میں کہ نائلے کی مدت نہ لکھی ہو تایاد ہوتی ہے. پھر آئین سے مدد لینے کی بجائے یہ بار بار سپریم کورٹ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ سارے اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے کسٹوڈین کہتے ہیں اور پارلیمنٹ کو ہی اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے, اور پارلیمنٹ میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹیرین ہی قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. 1947 سے آج تک ہم صرف سیاستدانوں کی انا کی لڑائی کو بھگتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق وزیر خارجہ ہیں اور سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ہم بات کر رہے تھے موجودہ سیاسی فضا کی, اور میرا موقف یہ تھا کہ پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ کے محافظ ہیں پارلیمنٹیرین, وہی پارلیمنٹ میں ہونے والے فیصلوں کو نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں اور نہیں مانتے, تو پھر نیچے تک کیسے اس پارلیمنٹ کو عزت و تکریم مل سکتی ہے؟ دیکھیے یہ صورتحال جس سے آج پاکستان دو چار ہے, اس پہ سب کو پارلیمنٹیرینز کو بالخصوص بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. بہت بڑے امتحان سے ہم دو چار ہیں اور اس امتحان میں ہمیں بردباری کا, سمجھداری کا ثبوت دینا ہے. ملک کو ہم کسی بے یقینی کی صورتحال میں مبتلا کرنا ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا. اس کے اثرات ہماری سیاسی استحکام پر, اس کے اثرات ہماری معیشت پر بھی اب نمایاں طور پر دکھائی دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل سٹاک مارکیٹ کی کیفیت کیا تھی. اس سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری دیانت دارانہ
بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے، تحریک انصاف کے کارکن سے ہٹ کر ایک پاکستانی شہری کے میری یہ میری رائے ہے کہ اس وقت واحد اور مناسب راستہ ملک کو اس بھور سے جس پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں نکالنے کا نئے انتخابات ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہماری جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ پچھلے 3 سال سے مطالبہ کیا کرتی آئی ہیں، واحد مطالبہ یہ تھا انتخابات کروائے جائیں۔ ہم 2018 کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان کی نظر میں وہ انتخابات شفاف نہیں تھے۔ تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چلیے اگر آپ کی یہی ضد تھی تو آئیے عوام کے پاس چلے جاتے ہیں اور عوام سے رائے لے لیتے ہیں، اور جمہوری تقاضا بھی یہی ہے۔ میری یہی گزارش ہوگی، اور ہمارے وکیل نے کل عدالت میں بھی یہی گزارش کی کہ تحریک انصاف اور عمران خان عوام سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، عوام کے سامنے عوام کی کچہری میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب اپوزیشن کیوں کترا رہی ہے؟ یہی تو ان کا مطالبہ تھا، یہی تو نون لیگ والے اور دیگر حضرات، مولانا فضل الرحمان یہی تو چاہ رہے تھے۔ اور جب آج عمران خان ان کے مطالبے کو تسلیم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ملک کو اس آزمائش سے نکالنے کا اگر یہی راستہ ہے تو میں تیار ہوں، تو اب اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ جو جارحانہ سیاست ہے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ وہی نکلا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا خیال ہے کہ جارحانہ سیاست سے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا تحمل سے، تھوڑا سا اس سے، کیونکہ جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ تو بڑا خوفناک ہے، اور کل اسٹاک مارکیٹ میں جو کچھ بھی ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو کیا یہ ادراک سارے سیاستدانوں کو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک بڑے بھون میں آلریڈی پھنسے ہوئے تھے، مزید پھنس سکتے ہیں؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں، دیکھیے تبھی تو میں عرض کر رہا ہوں اس کا واحد راستہ باہر آنے کا، اس وقت سیاسی کشمکش میں مبتلا ہے، اس میں واحد باہر آنے کا راستہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں، اپنا موقف لوگوں میں رکھیں، اپنی پالیسیز لوگوں کے سامنے رکھیں، اور عوام تول کر فیصلہ کرے، اور جو فیصلہ عوام کر دیں ہم اسے قبول کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں اور آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے سر، سپریم کورٹ میں جو کیس کی سماعت جاری ہے، آپ کے وکلا جو ہیں غالباً آج سے دلائل دیں گے یا آج سے ایکسپیکٹ ہے، تو آپ لوگوں کا کیا موقف ہے سر؟ آپ کیا موقف لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے ہم نے تو جو سارے حقائق ہیں وہ سپریم کورٹ کی خدمت میں پیش کر دینے ہیں، جن حقائق کی وجہ سے اس صورتحال نے جنم لیا۔ اب دیکھیں نا، آئین کی بات ہو رہی ہے، آئین کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے آپ بتائیے آئین میں کہاں یہ درج ہے کہ آپ لوگوں کی وفاداریاں خریدیں، لوگوں کی قیمت لگائیں، ضمیر فروشی کو آپ ہوا دیں اور حکومت کو جو ہے عدم استحکام کا شکار کریں؟ کہاں لکھا ہے کہ لوگوں کو حسب بیجا میں رکھیں؟ آج میں لاہور جا رہا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، وہاں اپنے جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں ان سے ملنے۔ اب وہاں اواری ہوٹل لاہور میں لوگوں کو بند کر رکھا ہے، وہاں سے کئی ایم پی ایز باہر نکلنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، گارڈ رکھے گئے ہیں۔ یہ تو پھر حسب بیجا میں ہوئے نا، یہ تو مطلب ہے کہنے کا، یہ تو ایک یہ کوئی سیاسی عمل اس کو آپ کہتے ہیں؟ اگر آپ کے وہ ساتھ ہیں، آپ کو ان پر اعتماد ہونا چاہیے، وہ آپ کو ووٹ دیں گے۔ ان کو بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے سندھ ہاؤس میں نے یہ تماشا دیکھا، میرٹ میں دیکھا، اب اواری میں لگ گیا وہی تماشا۔ اب یہ عدلیہ یقیناً اس صورتحال سے بے خبر نہیں ہوگی، ان کو بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ کیا سندھ ہاؤس میں ہوتا رہا ہے، کیا بولیاں لگتی رہی ہیں، کیا میریٹ میں ہوتا رہا ہے، اور اب کیا اواری میں ہو رہا ہے۔ ایک طرف کیس چل رہا ہے اور اواری میں صورتحال آج بھی وہی ہے جو سندھ ہاؤس میں تھی۔ ٹھیک، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ آپ کی خدمت میں۔
चांद हिलाल में बदल रहा है, रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होने वाला है। रब्बे करीम हमें इस माह की बरकत से महरूम न रखे। पाए तख्त की साग ने अनातोलिया से चिंगारी ली है हर्जल। रियासत के गद्दार हमारी कौम के नौजवानों के पीछे पड़े हुए हैं। अब्दुल हमीद जो चाहता है वो जाहिर है। दुश्मन से अब उसी की जबान में बात करेंगे हम। आप लोगों ने मुझे खौफनाक भूखे शेर के सामने डाल दिया। मंसूबा तुम्हारा खत्म हुआ है, मेरा नहीं। हर बड़े मकसद के लिए बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। अब्दुल कादिर इसकी कीमत नहीं बनेगा। जब से पाया तख्त आए हो तुम, दुश्मनों के गलीज अरमान उनके दिलों में ही रह जाएंगे। इन कातिलों से, चालबाजों से शिकस्त खाए जा रहे हो। हमारी जात पर हमले करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई हमारे दीन, हमारे नबी पर हमला करे तो हम कब्र से भी उठ जाएंगे। कुरानी आयात और अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। जी वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी साहब, और बात करेंगे उनसे जो अपोजिशन के नए मुतालबात आए हैं उसके हवाले से। नैयर साहब, अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि पहले असम्बली बहाल हो, इस्लाहात हों, फिर इंतखाबात हों, तो क्या वो फौरी इंतखाब का जो आप लोगों का मुतालबा था उससे थोड़ा सा आप पीछे आए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा जो मौक़िफ़ रहा, जो मुतज़ा अपोजिशन में मौक़िफ़ था, वो ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये फेस करें मौजूदा हुक्मरान उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो एडमिट हुआ है, जिसकी लीड ग्रांट ली हुई है, और ये भगोड़े हो गए हैं पार्लियामान में, जहाँ पे इनको स्ट्रेंथ पूरी करनी चाहिए थी, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, वहाँ से भाग गए हैं। तो इसलिए वो सारा इलीगल ऑर्डर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है जो डिप्टी स्पीकर का है, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आइन की बालादस्ती होगी, और उसके बाद जो प्रोसेस आएगा और उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक ही अमल दरामद होगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो जो अदालत में आप लोगों के दलाइल हैं उससे तो ये बात तय है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पहले असम्बली बहाल हो और वहाँ पे अदम एतमाद का प्रोसेस हो, उसके बाद वो हो। बहरहाल जो भी अदालत का फैसला हो, पीपल्स पार्टी का क्या प्लान है जो भी फैसला आ जाए अदालत का? ऑब्वियसली अब वो फैसला जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फैसलों को तस्लीम किया, बावजूद उसके कि उन फैसलों में बहुत सारे नकायज भी थे जो जुल्फ़िकार भुट्टो का फैसला था, लेकिन अल्टीमेटली और बीबी की जो गवर्नमेंट डिसमिस की थी वो भी आपके सामने है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया है, पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल बॉडी है, उसके फैसले तो हर किसी को मानने चाहिए। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब। शफीक साहब, फौरी इलेक्शन जो है वो तो हर तरफ से आवाज़ आ रही है, लेकिन अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो ये चाहते हैं कि अदम एतमाद किसी तरह पहले आ जाए
اور ان کی ایک اخلاقی فتح جو ہے وہ کسی طرح رجسٹر ہو جائے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے بات کی، اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں ایک بات ہے کہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں نا، یہ ہم پہ مینڈیٹری بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. ظاہر ہے. پھر بھی یہ سیاسی پارٹی کے کہہ رہے ہیں ہمیں قبول ہوگا، وہ اپنا فیصلے کو مزید بتا رہی ہیں سپریم کورٹ کو کہ ہم اس کو قبول کریں گے. تو جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے وہ ان کو قبول ہوگا. اب یہ ہے کہ اپنا اپوزیشن کا مطالبہ ہے، اپوزیشن جس طرح حکومت کے مطالبات ہوتے ہیں اس طرح اپوزیشن کے اپنے مطالبات آئیں گے. پہلے آپ اس کو اسمبلی ریسٹور کریں، پھر آپ ان کے دوبارہ الیکشن ہو لیڈر آف دا ہاؤس کا، اور پھر وہ لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ جا کے اسمبلی اپنا توڑے. پہلے ان کا مطالبہ تھا کہ اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن کرائیں. ظاہر یہ جو آپ کی سیاسی پوزیشن ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتی ہے. اب پہلے یہ اس میں تھے کہ اسمبلی کس طرح ٹوٹ جائے اور حکومت الیکشن کا اعلان کر دے، پرائم منسٹر چلے جائیں، وہ سب کچھ ہو گیا ہے. لیکن وہ جو ان کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہوا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا الیکشن اصلاحات ہوں، یہ ہو وہ، اس کے لیے سپریم کورٹ میں گئے. فیصلہ تو اس پہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ عمران خان جائیں اور اپنا حکومت ختم ہو، اسمبلیاں ختم ہوں اور فریش الیکشن کی طرف جائیں. اب ان کی جو ہے پوزیشن چینج ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کرنا چاہ رہے تھے، اب ڈیزالو ہو گئی، اب بحال کر کے پھر دوبارہ وہ الیکشن. اس طرح یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. پھر آپ دیکھیں صدر پاکستان نے تو پرائم منسٹر نگران پرائم منسٹر کے نام بھی مانگ لیے ہیں. اور کل ہم خبر پڑھ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ الیکشن اگر سر پہ آ گیا، ظاہر 90 دن میں الیکشن کرانے، اس کی تیاریاں سارا ابھی تک سب کو یہ ایمرجنسی تیاریاں کرنی پڑیں گی. یہ وہ نہیں ہے کہ کسی کو اپنا حکومت نے مدت پوری کر لی ہے، اسمبلی نے مدت پوری کر لی ہے تو اس سے پہلے لوگ الرٹ ہوتے ہیں. یہ ایک اچانک آیا ہے. تو اب ظاہر اپوزیشن تو یہی کہے گی نا کہ بھئی اپوزیشن اپنا مطالبہ دہرائے گی کہ وہ اپنی جہاں جو اس کو سوٹ کرتا ہے، اور جو سابقہ پی ٹی جو اس کو سوٹ کرتا ہے. لیکن فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور یہ اپنا فیصلہ آج آ جائے گا. اگر آ گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے پاس الیکشن کے لیے وقت کم ہے. کیونکہ یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ کوئی روٹین نہیں کہ اسمبلی 5 سال پورے کر گئی تو ہوتا ہے آخری سال میں اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہیں. ان کے نام مانگ لیتے ہیں، پیپر مانگ لیتے ہیں، اور سب کو نا ایمرجنسی پہ بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں. تو اگر اس کا فیصلہ جو بھی آتا ہے تو الٹیمیٹ تو الیکشن ہی ہونے. میرا خیال ہے کہ جو حل ہے مسائل کا، ماضی کو بھی دیکھیں تو الیکشن ہی ہے. تو سیاسی پارٹیوں کا الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ادھر بھی دیر ہو جائے. ٹھیک ہے سلمان، اصلاحات کا پھر ایک دفعہ وہ ہوا ہے. ماضی میں جب پی ٹی آئی اصلاحات کے اوپر بار بار دعوت دیتی تھی تو جماعتیں نہیں جاتی تھیں، لیکن اگر آپ اصلاحات کی طرف جائیں گے تو بہت ڈیلے نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے، دو ہی نقطے تھے نا اصلاحات کے. ایک یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق، اور ایک ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں. اب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی حکومتی تیاری تھی نا، وہ تو یہ تھی کہ 2023 کے اندر انتخابات ہوں گے تو ہم اس طرف جائیں گے. اب اگر الیکشن ارلی ہو رہے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے لیے کوئی بڑی تیاری جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں، ووٹ کے حق کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بات وہاں پہ آ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیے نا، مسئلہ اس وقت حل ہونا تھا جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ ٹوٹتا، اور بات چیت ہو، مفاہمت ہو، مکالمہ ہو، آپ کسی طریقے سے کسی نقطے پہ پہنچے. وہ تو پہنچے نہیں. اور جب بار بار ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ آئیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں پہ آئیں، تو یہ حکومتی موقف کو یا حکومت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیتے تھے. ایک پرابلم تو یہ ہے. تو اتنی جلدی تو اب ریفارمز ہونے والی نہیں ہے. ایک بات میں بتاؤں، اب جب نگران حکومت آئے گی یہ تو اس کا کام ہی نہیں ہے. نگران حکومت کو تو یہ کرانا ہے کہ جو اویلیبل اس وقت لا ہے اسی کے اندر الیکشن کروانا ہے. ایک بات تو یہ. اس لیے بلاول صاحب کا جب خیال تھا نا کہ ہم 1.5 سال تک حکومت کریں گے تحریک اعتماد کی کامیابی کے بعد، تو اس دوران جو ہے وہ ایجنڈا وہ ہوگا. مجھے اب اس کا تو پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے ایک اور بات بتاؤں، عدالتی معاملہ کب تک چلتا ہے اس کے بارے میں نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، اور نہ میں یہ فیصلہ آ جانا ہے. میں آپ کو بتا دوں، مجھے نہیں لگتا ابھی تو بھی ایک پارٹی نے موقف ہے چلے گا. لیکن اب جو ایک اپرچونٹی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کی، شہباز شریف نے کہا کہ میں نہیں مانتا. چلیں آپ نہیں مانتے، آپ نہیں جائیں گے. اگلی پارلیمانی کمیٹی بنے گی 8 رکنی. آپ کہتے ہیں جی ہم بھی اپوزیشن کے طور پہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھتے. پھر معاملہ کہاں چلا گیا؟ الیکشن کمیشن کے پاس. تو اب جو اپرچونٹی آپ کے پاس ہے اور آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ ان کے نام تو پرپوز کریں. باقی تو لیگل پروسیس چل رہا ہے. اگر لیگل پروسیس میں چیزیں ریسٹور ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ جو اپنا ضد ہے کہ جی ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی روایت نہیں ہے. اپوزیشن کو دیکھیے، اب الیکشن جو ہے عمران خان نے کنڈکٹ نہیں کرنا. اب الیکشن جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے بنا کرنا ہے. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے تو کم از کم آپ کو
اسپیس ملی ہے نا، تو اس کا تو فائدہ اٹھائے متحدہ اپوزیشن، اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ دوسری بات دیکھیے، بات یہ ہے، میں آپ کو پھر کہنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے قانونی بیٹل، ایک ہے پولیٹیکل بیٹل۔ میں نے کل پرسوں کے درمیان جتنے لوگوں سے بات کی ہے، سب نے کہا ہے کہ جناب الٹیمیٹلی اب یہ لڑائی پولیٹیکل بیٹل میں چلی گئی ہے، اور یہ پولیٹیکل بیٹل ہی ایک مسئلے کا حل ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ تھوڑی دیر کا ریزیوم کر لینا کہ لیگل ایک فیصلہ ایسا آ جاتا ہے جو حکومت کے خلاف جاتا ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ جو تناؤ ہے، ٹکراؤ ہے، محاذ رائی ہے، وہ ختم ہو جائے گی؟ وہ تو اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور پھر یہ جو بات آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ جناب یہ سیکریسی ہے، اس کو بہت زیادہ ہم نے ایکسپوز نہیں کرنا۔ اب کل آپ دیکھیے نا، کل کیا سب سے زیادہ اخبار، ایک چینل جو ہے وہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس نے کہا جی جناب فوجی ترجمان کا جو موقف آیا ہے وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کے اعلامیے سے ہٹ کے ہے، اور کل آج وہ عدالت میں جمع ہوگا۔ پھر ان کو وضاحت کرنی پڑی کہ ہمارا موقف تو وہی ہے جو ہم نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر دیا، مزید اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے سب ادارے یہ چاہیں گے کہ اس معاملے کو بہت زیادہ پولیٹیسائز نہ کیا جائے، اور نہ اس کو اچھالا جائے، نہ اس کو کھولا جائے، نہ اس پنڈورے کو کھولا جائے۔ اس میں بے شمار مسائل ہیں، پھر یہ ڈسکس ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی کہاں کس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور اب تو یہ بھی آ گیا سر کہ میڈیا کے کون سے لوگ پچھلے 1.5 ماہ کے اندر کن سفیروں سے ملے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پنڈورے کو نہ کھولا جائے، یہ بہتر ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ الیکشن کی طرف رجوع کریں، وہی سب سے بہتر حل ہے اس وقت کے پولیٹیکل کرائسس کو ریزالو کرنا۔ ٹھیک ہے، ٹاپ ٹرینڈ ہے پاکستان پولیٹیکل کرائسس۔ اس کرائسس سے کل جو ایک بھونچال آیا سٹاک ایکسچینج میں، پھر ایک خبر چلتی رہی کہ آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام معطل کر دیا، جس کی انہوں نے بعد میں تردید کی، تو معیشت پہ تو بڑے بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دیکھیے رانا صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اس وقت سیاسی غیر یقینی ہے اور ملک سیاسی عدم استحکام کا جس طرح شکار ہو رہا ہے، اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہی ہے وہ ہماری معیشت ہو رہی ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ایک دن میں 1300 پوائنٹ جو ہے وہ سٹاک انڈیکس جو ہے سٹاک مارکیٹ کا، اب وہ نیچے آیا، اور ایک روز میں اس سے 184 ارب روپے جو ہیں وہ سرمایہ کاروں نے وہاں سے نکال لیے۔ اور جب سے یہ شفیق صاحب عدم اعتماد کی تحریک شروع ہوئی ہے، اب تک 2000 ارب روپے جو ہیں سرمایہ کار وہ سٹاک مارکیٹ سے نکال چکے ہیں، اور جو سٹاک انویسٹر ہے اس کو 500 ارب روپے کا جو ہے اب وہ نقصان ہو چکا ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ جو انٹرنیشنل ریٹنگ کے ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، انہوں نے بھی ہماری جو صورتحال ہے اس کو پازیٹیو سے جو ہے وہ منفی میں دھکیل دیا ہے، اور جون تک اب یہ جو زر مبادلہ کے ہمارے ذخائر ہیں ان کے اوپر ایک بہت غیر معمولی جو ہے وہ ایک دباؤ آ چکا ہے، اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں 3 ارب ڈالر کی جو ہے اب وہ کمی ہوئی ہے، اور اب اسٹیٹ بینک کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 12 ارب ڈالر تک رہ گئے، اور اب جون تک پاکستان کو جو ادائیگیوں کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے 5 ارب ڈالر کے جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر زر مبادلہ کے ذخائر کی ضرورت ہوگی، اور ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے پہلے 9 ماہ کے دوران وہ 35 ارب ڈالر سے اب جو تازہ داد و شمار آئے ہیں اس میں جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ مسائل جو ہمارے ملک کی پہلے ہی کمزور معیشت تھی اور جو اقتصادی معاملات تھے وہ ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر جو ہیں وہ سر انجام دیے جاتے ہیں، اب تو نہ کابینہ ہے، نہ حکومت ہے، نہ اس طرح کوئی فیصلہ سازی جو ہے اب وہ اقتصادی محاذ پر ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے براہ راست جو ہے پاکستان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، عارفہ نور صاحبہ کا کالم ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ٹیک ٹائم ایون ان دا لیگل آف دا کانسٹیٹیوشن کرائسس، وہ کہتے ہیں کہ ایک ریزالو بھی ہو جائے تو تب بھی جو پولیٹیکل تلخی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ بالکل، پولیٹیکل تختی، سیاسی تلخی اتنی پہنچ گئی ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ٹالرنس لیول بالکل آپ کا زیرو ہو گیا ہے، اور یہ اپنا اس ٹالرنس لیول کو یا اپنے ہارمونی کریٹ کرنے کو ہمارے پولیٹیشین ہی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پولیٹیشین جو ایک دوسرے کی طرف گنے تان لیں کہ نہیں میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا، تو تم نے مجھے نہیں چھوڑنا، اور فلاں غدار ہے فلاں غدار ہے، تو وہ نیچے تک ٹریول کرتا ہے۔ اور دیکھیں سیاسی ورکر جو ہوتا ہے نا وہ صرف اس کے لیے نا وہ اپنا جو اس کا لیڈر ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ تو ایک ورشپ کرتے ہیں نا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ لیڈر کو آپ تولتے ہو کہ کیا ہے اس کا، کیا پروس کونس کیا ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ تولتے ہیں، وہ ان کے لیے دیوتا ہوتا ہے۔ جب آپ لیڈر کو دیوتا بنا لیں گے، جو اوپر لیڈر کہے گا وہ نیچے تک ٹریول ہوگا اور وہ اسی کو فالو کریں گے۔ اور یہ بڑا انہوں نے اپنا خالد صاحب نے بڑا
انالیسس کیا ہے معیشت کا. آپ دیکھیں نا اب کابینہ نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ نگران حکومت بنا کے فوری طور پہ ملک کو چلنا چاہیے, ملک نہیں رکنا چاہیے. کیونکہ اگر کابینہ نہیں ہوگی, اگر پرائم منسٹر کوئی نہیں ہوگا تو یہ ملک رک جائے گا. اب آپ ٹھیک ہے آپ لے گئے, آپ کا حق ہے, آپ لے گئے اس میں سپریم کورٹ میں, لیکن اب ملک کو چلنے دیں. اور کوئی آگے سلمان صاحب نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہر ڈیموکریسی میں ہر مسئلے کا الیکشن ہے نا, تو گو فار اٹ اور ملک کو نہ روکیں. ٹھیک ہے. نگران وزیر اعظم کے لیے پی ٹی آئی نے تو نام دے دیا جسٹس گلزار صاحب کا, شہباز شریف صاحب نے تو انکار کر دیا. تو ایک نیا سیاسی بحران جو ہے, آئینی بحران بھی سر پہ کھڑا ہے, نیا تازہ. دیکھیں نا, میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر یہ اپوزیشن جو ہے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے اور نام بھی تجویز نہیں کرنے, نہ صرف یہاں پہ تجویز نہیں کرنے بلکہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے بھی نہیں دینے, تو پھر یقینی طور پر ایک نیا بحران تو پیدا ہوگا نا. اور پھر میں نے کہا گین جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں چلی جائے گی. پھر یہ کہیں گے کہ وہاں سے جو یک طرفہ فیصلہ ہے ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے, اس میں تو ہماری مرضی شامل نہیں ہے, مشاورت شامل نہیں ہے. تو کل جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس کا حصہ نہیں بنتے. جیسے میں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن میں جو کمیٹی ہے ان کو اگر موقع ملا تو انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں دونوں طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور اپوزیشن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سیاست کو ایک بند گلی کی طرف نہ لے کے جائے. رانا صاحب یہ دیکھیں, یہ جو سلمان صاحب نے بات کی نا سیاسی بحران کی, ہر دور میں سیاسی بحران ہوئے, بڑے بڑے ہم نے کیے ہیں. 35 سال کے جو ہماری صحافتی زندگی اس میں بڑے بڑے ہم نے کور کیے ہیں. سیاستدان ہی اس کا اپنا کرتے ہیں بحران کا صورتحال کو بحران کی طرف لے جاتے ہیں اور وہی اس کا حل نکالتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بھائی اس سے بجائے کہ ہم مزید ٹکراؤ کی طرف جائیں, جیسے پہلے انہوں نے بات کی کہ اب یہ گلی محلے کی لڑائی آ گئی ہے, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم کیا سیاستدان اس بحران, اس کا فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے, عدالت نے صرف انہیں لیڈ دینی ہے آپ یہ کریں. تو کیا سیاستدان کریں کہ اس بحران سے نکلیں ہم؟ کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر عدالت کو لیڈ دیتی ہے تو سیاستدان اسے ایکسیپٹ بھی کریں؟ دے مسٹ. ٹھیک ہے نا. اب ہم کل سے دیکھ رہے ہیں, چونکہ ہمارا تو کھانا پینا یہی ہے نا, صحافت ہی ہے. کل سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر پارٹی اپنی مرضی کا ایک فیصلہ دے رہی ہے کہ جی یہ فیصلہ ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. وہ پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, سب اپنی اپنی مرضی کا کہ عدالت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. عدالت نے کوئی خواہشوں پہ تو فیصلے نہیں کرنے, عدالت نے تو ریئلٹیز کے اوپر فیصلے کرنے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں پاکستان جو کسی کو نظر نہیں آ رہا وہ یہ کہ پاکستان شدید معاشی گرداب میں پھنستا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارا پروگرام روک دیتی ہے تو ہماری اکانومی تو ویسے ہی آئی سی یو کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر کچھ اور ممالک بھی اسی طرح کا رویہ اپناتے ہیں تو ہم بڑی شدید کرائسس میں چلے جاتے ہیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی قائدین کو اپنی شملے کی لڑائی, اونچا شملے کی لڑائی سے نکل کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس سارے موقع پہ تھوڑا سا بردباری کا, تھوڑا سا تحمل کا ثبوت دے کے ہم اس کرائسس سے نکلیں, ورنہ یہ کرائسس جو ہے یہ تو بڑھتا چلا جائے گا چاروں طرف. اب کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے جی خالد صاحب, اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی سی اواری میں سنا ہے کہ ڈیرے ہیں اور خاصا رونق میلہ ہے لاہور میں. دیکھیے پنجاب میں بھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں آج جو جوڑ توڑ کی صورتحال تھی اور ہارس ٹریڈنگ کے بھی وہاں پر جو ہیں وہ الزامات جو ہیں وہ دونوں حکومت کی طرف سے خاص طور پر اپوزیشن پر لگائے گئے. اسی طرح کے جو حکومت کی طرف سے پنجاب کے اندر بھی اب جو ہے وہ چھانگا مانگا کی طرز پر جو ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے اس کے جو ہیں وہ الزامات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور اس میں دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تو واضح جو ہے اس حوالے سے قرار دیا ہے کہ جو قائد عوام کا پنجاب کے اندر انتخاب کا عمل ہے اس کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے یقینی بنایا جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جب ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس جو ہے پنجاب اسمبلی کا جس دن الیکشن کے لیے بلایا گیا تھا مؤخر کیا, وہاں پر کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے وہ آپ نے دیکھا اپوزیشن کی طرف سے بھی کسی نے نہیں کیا, کیونکہ اسپیکر کو جو رولز آف پروسیجر ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کے تحت یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ الیکشن کے عمل کو جو ہے وہ آگے بھی لے جا سکتا ہے. اور اس طرح اب کل جو ہے وہ توقع ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے. یور شارٹ کمنٹ کہ حمزہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب توڑ پھوڑ کا الزام لگا کے 40 ارکان کو معطل کرنا چاہتے ہیں.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو خود اس کیس میں جو اس وقت چل رہا ہے یہ نوٹس لینا چاہیے کہ یہ سارا مینار جو ہے یہ باغی ارکان کے اوپر، ناراض ارکان کے اوپر، پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے اوپر بنا کر جو حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی تو وہ بنیادی الزام ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ارکان اسمبلیوں کی وفاداریوں کو تبدیل کریں گے مالی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، تو اس سے تو آپ کی سیاست اور جمہوریت مستحکم نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ پنجاب میں تو پی ایم این کی میجورٹی نہیں ہے، لیکن منارٹی کو جس طرح سے میجورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے یرغمال بنایا جا رہا ہے ارکان اسمبلیوں کو عواری کے اندر بٹھا کر، میرا خیال ہے کہ یہ خود جو ہے قابل اب گرفت ہے۔ بالکل میرا خیال ہے کہ جس طرح سلمان صاحب نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ، کیونکہ آپ نے کہا سپریم کورٹ جا رہے ہیں پنجاب کے معاملے بھی نہیں، تمام ہم نا بجائے فیصلے اپنے گھر میں کرنے کے ہم عدالتوں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ تو وہ جو یہ خبر تھی کہ 30-40 لوگ معطل کر دیں، یہ خبر ہمارے پاس بھی آئی تھی۔ اب ہم یہی توقع کریں گے کہ کوئی جو بھی اسپیکر ہو یا جو بھی حصہ لے رہے ہیں وہ کم از کم آئین کو سیبوٹاج نہ کرے، جو آئین میں ہے اس کے مطابق چلیں۔ لیکن رانا صاحب شیخ صاحب ماضی میں بھی 33 ارکان جو ہیں وہ جب اسپیکر تھے افضل چاہیے انہوں نے معطل کر دیے۔ ٹھیک ہے، آج کے پروگرام کا یہ وقت ختم ہو رہا ہے، جاتے ہوئے خبر آپ سے شیئر کرنی تھی۔ مغربی میڈیا جو بڑی شور مچاتا ہے اس بات کا کہ جی جو رویے ہیں اور جو اظہار ہیں ان پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور صحافت کے لیے ذرا سی کوئی بات ہو جائے ان کی مرضی کے خلاف تو شور مچ جاتا ہے، اسی نے یوٹیوب نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا چینل جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، اور 3 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ سبسکرائبر ہیں، اور اس پہ صرف ایک تھا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو خطابات ہیں وہ شاید ان کی آزادی صحافت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ نعرے دعوے اپنی جگہ پہ ہیں یورپ کے، اور پریکٹیکلی وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔